को अखलाक नहीं कहते, तुम तकल्लुफ को भी अखलाक समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। तो सिर्फ ये भी एक पहलू है खुल्क का कि किसी को मुस्कुरा के मिल लेना, खंदा पेशानी से किसी को पेश आ जाना, लेकिन खुल्क सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है। ये बनावट भी हो सकती है, ज़ाहिरदारी भी हो सकती है, रस्मी भी हो सकती है, किसी कारोबारी ज़रूरत की वजह से भी हो सकती है, किसी से किसी काम की एहतियाज हो तो उसके लिए भी इंसान रवैया अच्छा कर लेता है। मैं जिसे प्यार का अंदाज समझ बैठा हूँ, ये तबस्सुम ये तकल्लुम तेरी आदत ही ना हो। तो आदतन भी बाज़ औक़ात इंसान खुल्क का बर्ताव करता है, लेकिन अरबी ज़बान में इमाम मोहम्मद गज़ाली कहते हैं कि अल खुल्क मलिकतुन नफ्स तस्तुरु बिहल आमाल बेयुस्रिन व बिसहूलतिन। ये नफ्स का एक ऐसा मलका है या महारत है कि जिससे आमाल हसना तबीयत से बग़ैर किसी तकल्लुफ़ के और बग़ैर किसी मुश्किल के सादर होते हैं। जिस तरह सूरज से रोशनी की किरणों का सदूर होता है, सूरज से अंधेरों का सदूर नहीं होता। आफताब होना ही इस चीज़ की दलील है कि उससे रोशनी का सदूर हो रहा है। सूरज से जिस तरह रोशनी का सदूर ही होता है, उससे अंधेरों का सदूर नहीं होता। और रोशनी का सदूर सूरज से हो तो उसको अपनी तबीयत पे किसी बोझ की ज़रूरत नहीं है, किसी तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है। वो है जो मंबा नूर, तो उससे रोशनी ही सादर होगी। तो जब मकाम खुल्क पर इंसान फायज होता है तो उसको नेकी के लिए, उसकी ज़ात से खैर का चश्मा फूटने के लिए उसे कोई तकल्लुफ़ और तरद्दुद नहीं करना पड़ता, उसे तबीयत पर कोई बोझ नहीं डालना पड़ता। जब नेकी खैर और उसका वजूद लाज़िम व मलज़ूम हो जाए तो ये मकाम खुल्क है। अज़ान की आवाज़ आती है, तबीयत चाहती है कि अल्लाह के हुजूर में एक सजदा नियाज अदा किया जाए, तो ये बिलाशुबा नेकी है। लेकिन क्या तबीयत का ये मुस्तकिल तकाज़ा बन चुका है और क्या हमें सजदा करने के लिए तरद्दुद और तकल्लुफ़ करना पड़ता है, या तबीयत का एक हिस्सा ही अल्लाह के हुजूर में झुकना है? किसी को हमने भूखा देखा, उसकी भूख का मदावा कर दिया, ये बिलाशुबा नेकी है। लेकिन क्या ये कैफियत दर्द की, ये एक दायमी कैफियत क्या वजूद में उतर गई है कि किसी को भी इंसान दुख में देखे? कोई ज़रूरी नहीं कि हर वक्त इंसान उसका मदावा करने की पोजीशन में भी हो, लेकिन ये क्या कसक दायमी है? और जब भी इंसान किसी को दुख में देखे तो उसकी तबीयत चाहे कि मैं इसके लिए कुछ करूं। तो अगर तो ये आर्जी है तो वो नेकी तो है, लेकिन खुल्क नहीं है। खुल्क वो उसी वक्त है जब वो तबीयत का एक लाजमा बन जाए। तो खुल्क तबीयत का और इंसान के वजूद का एक ऐसा मलका है कि जब नेकी उसके वजूद का एक ऐसा हिस्सा बन जाए कि जिस तरह सूरज से रोशनी ही फूटती है, इंसान से खैर ही का सदूर हो, वो अच्छा ही सोचे, वो पॉजिटिव ही सोचे, वो हमेशा मस्बत ही पहलुओं को देखे, तो ये कैफियत मकाम खुल्क है। अब देखिए कि अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुल्क की इन सारी कैफियत पर किस तरीके से हावी हैं। जो अरबी का उसलूब है उसमें किसी बात में ताकीद पैदा करनी हो तो एक उसलूब ये है कि हम जुमला इस्मिया इस्तेमाल करते हैं। अरबी में दो उसलूब हैं, या तो जुमला इस्म से शुरू होगा या फ़ेल से शुरू होगा। तो जो जुमला इस्मिया है उसका मिजाज है कि उसमें एक दवाम पाया जाता है। किसी मुस्तकिल नौयत की चीज़ को बयान करना हो तो उसके लिए अरब उसलूब में जुमला इस्मिया इस्तेमाल किया जाता है। एक चीज़ जिसमें हदूस हो, आर्जी कैफियत हो, उसको बयान करना हो तो उसके लिए जुमला फेलिया इस्तेमाल किया जाता है। और बाज़ औक़ात जुमला इस्मिया और फेलिया दोनों मिलाकर कि उसकी इब्तिदा इस्म से होती है और उसकी खबर या उसका दूसरा हिस्सा ये फेल होता है, तो उसमें ये इशारा होता है कि ये अमल तो दायमी है, लेकिन जब भी इसका सदूर होता है उसमें एक नैरंगी पाई जाती है, उसमें एक बू कलमूनी पाई जाती है, और वो हमेशा पहले से मुख्तलिफ कैफियत में होता है। जैसे इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी,
اس کی ابتدا تو جملہ اسمیہ سے ہے، لیکن اس کی خبر جملہ فعلیہ ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے ہمیشہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، لیکن جب بھی درود بھیجتے ہیں ایک نئی کیفیت کے ساتھ بھیجتے ہیں، ایک نئے انداز کے ساتھ بھیجتے ہیں، ایک نئی صورت میں بھیجتے ہیں۔ تو یہ ایک پہلا اسلوب تو یہ ہے کہ جملہ اسمیہ ہو۔ دوسرا اسلوب یہ ہے کہ اس جملہ اسمیہ کو بھی انا کے ساتھ موقت کیا جائے، تو یہ بھی تاکید کا ایک اسلوب ہے۔ اور تیسرا اسلوب یہ ہے کہ اس کی خبر میں آپ لام داخل کر دیں، لام تاکید، تو یہ ایک تیسرا اسلوب ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ اس فکرے کو، اللہ کے کلام کو دیکھیں، اللہ نے فرمایا کہ انکا لعلی خلق عظیم، اے محبوب گرامی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ اخلاق عظیمہ پر پوری طریقے سے حاوی ہیں۔ کہ جو اسلوب ہے وہ جملہ اسمیہ کا ہے، اور پھر اس کا آغاز انا سے کیا جا رہا ہے، اور لام سے اس کی خبر کو موقت بھی کیا جا رہا ہے کہ محبوب گرامی کا کردار اور سیرت اتنی کامل اور مکمل ہے کہ تاکید کے جتنے بھی اسلوب عربی زبان میں ممکن تھے اور مستعمل استعمال ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے کردار اور سیرت کو بیان کرنے کے لیے وہ سارے اسالیب استعمال کیے ایک ہی فکرے کے اندر جی۔ اور اس میں بھی اب یہ دیکھیں کہ جو عربی کا حرف ہے الا، وہ غلبہ اور اصطلاح کے لیے ہوتا ہے جی۔ کہتے ہیں رکبت علی الفرس، تو رکبت علی الفرس، گھوڑے پر انسان سوار ہے، شاہ سوار، تو وہ کس طرح گھوڑے پر سوار ہوتا ہے کہ گھوڑا سلایا ہوا ہے اور باغیں اس کے ہاتھ میں ہیں، چاہے تو وہ اسے تیز کر لے، چاہے تو آہستہ کر لے، چاہے تو دائیں موڑ لے، چاہے تو بائیں موڑ لے۔ تو کہا کہ انکا لعلی خلق عظیم، وہ الا سے کہہ کر مزید جو ہے وہ اشارہ کیا گیا کہ اخلاق عظیمہ کی کوئی ایسی صورت نہیں ہے، کوئی ایسا وصف جسے خوبی کہا جا سکے وہ ایسی نہیں ہے کہ اس کا وجود کائنات میں کہیں ہو اور وہ نبی کریم کی ذات میں پائی نہ جائے۔ خیر کوئی جتنی بھی صورتیں ہیں، کمالات، وصف جتنے بھی ہیں، جتنی بھی اچھی چیزیں ہو سکتی ہیں، حسن کا خمیر جہاں جہاں بھی ممکن ہے وہ مجتمع ہو کر محمد مصطفیٰ کی ذات میں موجود ہے۔ اس ذات کا خمیر ہی حسن سے اٹھایا گیا، اس ذات کا خمیر ہی حسن سے اٹھایا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا نا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ میرے محبوب کی ذات میں تمہارے لیے ایک اسوہ حسنہ ہے، ایک حسن نمونہ۔ حسن کسے کہتے ہیں؟ حسن کہتے ہیں ذاتہ حسن، جس کا خمیر ہی حسن سے اٹھایا گیا ہو اسے حسن کہا جاتا ہے، جس کا خمیر ہی حسن سے اٹھایا گیا ہو اسے حسن کہا جاتا ہے۔ تو انکا لعلی خلق عظیم، کوئی بھی خوبی ایسی نہیں ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ اعلی خلق کہا گیا، لیکن اس کے بعد بھی خلق عظیم کہہ کر خلق کی صفت بھی بیان کی گئی۔ تو یہ دیکھیے کہ عربی کے اسلوب کی کوئی ایسی صورت کہ جس کے اعتبار سے کہیں بھی محسوس ہو کہ کسی کمی کا کوئی شائبہ ہے، تو کمی کا کوئی شائبہ اللہ نے اپنے محبوب کے کردار کو اس گہرائی کے ساتھ بیان کیا، اور اتنی محبوب کے کردار میں صلابت ہے، وہ اتنی ٹھوس سیرت مبارکہ ہے کہ اس میں کسی پہلو سے کوئی خلا موجود ہی نہیں ہے، کوئی سکم موجود ہی نہیں ہے۔ انکا لعلی خلق عظیم، کہ عظیم کہہ کر اس کو موقت بھی کیا گیا، اس کا وصف بھی بیان کیا گیا کہ وہ خلق ہے جو عام نہیں ہے، بلکہ جسے قدرت کی زبان عظیم کہہ رہی ہے، جسے قدرت کی زبان عظیم کہہ رہی ہے، اور قدرت کے پیمانے میں جو چیز عظمت کی حامل ہے وہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ یہ ہمارا پیمانہ نہیں ہے جو اسے عظمت عطا کر رہا ہے، ہمارا پیمانہ نہیں ہے جو کہ اس کی عظمت کی بات کر رہا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار اتنا ٹھوس، اتنا جامع اور اتنا مکمل کردار ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالی اس کا تعارف کرواتے ہوئے کہہ رہے ہیں انکا لعلی خلق عظیم۔ تو یہ دیکھیے عربی اسلوب کی مختصر سی وضاحت کے ساتھ ہی کہ کوئی اس میں کسی قسم کا کوئی شائبہ، کسی قسم کا کوئی گمان، کسی قسم کے کوئی نقص کا شائبہ تک ہی نہیں ہے، نقص کا گمان تک ہی وہاں پہ حرام ہے۔ جس کی سیرت انکا لعلی خلق عظیم سے بیان کی گئی ہو، اس کے بارے میں یہ
خیال ہونا کہ خدا نہ خواستہ اس میں کوئی نقص موجود ہوگا، بلکہ وہاں پر تو نقص کا شائبہ بھی حرام، وہ کمال حسن حضور وہ ہے، کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ یہ کمال ہے کہ جس میں کوئی گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ہی کی تفسیر ہے یہ شعر، کہ اس میں کوئی گمان ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ کوئی شعبہ کسی بھی نوعیت کی، اب یہ دیکھیے کہ تاکید کے جتنے بھی اسلوب ممکن ہو سکتے تھے، یہی اللہ کا کمال فصاحت ہے جی، کہ وہ اسالیب جسے اللہ کے سوا یہ کسی کلام میں قدرت نہیں ہے کہ اتنی تفصیلی چیزوں کو اللہ کے کلام کے ایک فقرے میں اللہ نے سمو دیا جی، ایک فقرے میں، اور کوئی ایسا پھر اس کے ساتھ یہ دیکھیں کہ خلق عظیم کہہ کر اس کا وصف بھی بیان کیا، اور اس کا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے کو اللہ نے معجزات دیے، حضور کو اللہ نے نشانیاں دی، تمام انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانیاں دی اور دلائل دیے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، کہ اللہ کے رسول آئے اور نشانیاں لے کر آئے، معجزات لے کر آئے، ان کے کمالات کا اظہار مختلف صورتوں میں ہوا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علامات ملی، نشانیاں ملی، کمالات کا ظہور آپ سے بھی بکثرت ہوا، اور بلکہ آپ کی تو ایک ایک ادا سے کمال کا ظہور ہوتا ہے، ایک ایک قدم اٹھتا ہے تو کوئی معجزہ صادر ہوتا ہے۔ لیکن دیکھیے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، اگر ہم ان کی تفہیم کریں تو ہمیں وہ تین نوعیت کے نظر آتے ہیں۔ وہ معجزات ہیں کہ جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے پیش کیا، تو جنہوں نے اپنی عقل کو پیمانہ بنایا، جنہوں نے اپنے علم کو کسوٹی قرار دیا، انہوں نے ان کا مطلق انکار کر دیا، تکذیب کر دی کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رفتوں کی بات کی، تو جنہوں نے اپنا عقل کو اپنا مقتدا قرار دیا، جنہوں نے اپنے ظاہر کو دلیل بنایا، انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زنجیر بھی ہلتی رہے، بستر بھی گرم رہے، اور اتنے میں ایک وجود عرش کی وسعتوں سے بھی آگے جائے، اللہ کی بارگاہ میں باریاب ہو اور واپس بھی آ جائے۔ انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے عقل کو اپنا مقتدا بنایا، انہوں نے ظاہر کو اپنی دلیل بنایا، اور حضور کے کمال کی تکذیب کر دی، اس کا انکار کر دیا۔ کچھ نشانیاں ایسی تھیں کہ جن کی تکذیب کی صورت ممکن نہیں تھی، ان کی تعویل کر دی گئی، کیونکہ نگاہیں انہیں دیکھ رہی تھی، بصارتوں کے سامنے وہ واقعات تھے، سماعتیں سن رہی تھی، حواس ان کی کیفیت کو محسوس کر سکتے تھے۔ حضور کا حکم ہوا، کنکریوں نے کلمہ پڑھا، حضور کا حکم ہوا، پتھروں میں جان پڑ گئی، حضور سے بے جان لکڑیوں نے کلام کیا، درختوں نے سجدہ ریز ہو کر خراج عظمت و کمال پیش کیا، آپ کی انگلی اٹھی تو آسمان پہ مہ کا کلیجہ چر گیا، آپ کی مرضی ہوئی تو ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آیا۔ اب ان نشانیوں کی تکذیب تو ممکن ہی نہیں تھی نا، کیسے انکار کرتے کہ نظر کے سامنے تھے، سماعتوں سے سن رہے تھے، تو تکذیب ممکن نہ ہو سکی، تو تعویل کا راستہ اختیار کیا جی، کہا یہ تو جادوگر ہیں اور ایسے ساحر ہیں کہ باقی جادوگروں کا جادو زمین پر چلتا ہے، ان کا جادو آسمان پر بھی چلتا ہے، یہ تو بڑے سحرکار ہیں اور ایسے ساحر کہ جادو آسمان پر بھی چل جاتا ہے۔ اب اللہ نے ایک ایسی دلیل پیش کرنے کا حکم دیا کہ جس کی تکذیب بھی ممکن نہیں تھی اور تعویل بھی ممکن نہیں تھی۔ ارشاد ہوا فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، اے محبوب کہیے کہ میں نے ایک عمر تمہارے درمیان گزاری ہے، بتاؤ کیا میرے وجود میں تمہیں کوئی نقص کا شائبہ بھی کبھی ہوا، کیا کوئی گمان بھی ہوا؟ حضور کا کردار دلیل کے طور پر پیش کیا گیا، اور محمد مصطفیٰ کی سیرت وہ ہے کہ جس کی تکذیب بھی ممکن نہیں ہے، جس کی تعویل بھی ممکن نہیں۔ جب یہ کردار پیش ہوا تو اس کی نہ تکذیب ہو سکی نہ تعویل ہو سکی، حضور کی ذات کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیا گیا، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ 40 سال حضور نے گزارے، معصوم بچپن وہاں پہ گزرا، پاکیزہ جوانی وہاں پہ گزری، اب ان جوانی کے مرحلے 40 سال کی عمر کے بعد شباب اپنے عروج کو پہنچ رہا ہے، اور کہولت کے آثار وجود پہ نمودار ہونے شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں۔ اتنے 40 سال کی زندگی کو دلیل کے طور پہ پیش کر دینا، یہ ایک نبی ہی کا مقام ہے،
کوئی عام انسان کبھی بھی اس کسوٹی پر پورا نہیں اتر سکتا۔ سبحان اللہ جی 40 سال آج یہ بحث ہوتی ہے کہ 40 سال پہلے نبوت کا حصہ بھی ہے یا نہیں حصہ ہے۔ بڑی عجیب سی بات ہے کہ جس زندگی کو قرآن نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہے، جی جس زندگی کو قرآن نبوت کی معجزے کے طور پر پیش کر رہا ہے، دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہے کہ میں نے ایک عمر تمہارے درمیان گزاری ہے، کیا بتاؤ کہ توفیق ربانی کے ارادہ ازلی کے بغیر کیا اتنی پاکیزہ زندگی کسی کی ہو سکتی ہے؟ اگر یہ حفاظت الہی میں نہیں ہے، اگر سیانت الہی انہیں حاصل نہیں ہے، قدم قدم پر اللہ کی رہنمائی انہیں حاصل نہیں ہے، اور یہ زندگی بھی ایک نبی کی زندگی نہیں ہے، تو کیا اس زندگی کو دلیل کے طور پر پیش کیا جا سکتا؟ جی تو نبوت کیا، وہ تو زندگی نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کی گئی ہے کہ 40 سال میں نے تمہارے درمیان گزارے ہیں، بتاؤ کیا میری زندگی میں تمہیں کوئی شکم نظر آیا، کوئی خامی تمہیں نظر آئی؟ اور یہ خامی اور شکم ہو کیسے سکتا ہے؟ جی پہلی دلیل دیکھیں، پہلے تو گھر والوں سے بات کی گئی، پھر اقربین سے گفتگو ہوئی، اور جب اعلان عام کا حکم ہوا تو اس اعلان عام کو کس انداز سے کرنے کا حکم دیا گیا؟ یہ جبل ابی قبیس، عرب کا رواج ہے کہ جبل ابی قبیس کا محل وقوع ایسا تھا کہ وہاں سے آواز پورے مکہ کی وادی میں گونجتی تھی، اور ان کا رواج تھا کہ کوئی اہم مسئلہ درپیش ہوتا تو کوئی جبل ابی قبیس پہ جا کے ندا کرتا، پورے مکے والے متوجہ ہو جاتے اور جبل ابی قبیس کے دامن میں کشا کشا اکٹھے ہو جاتے کہ کیا معاملہ ہے۔ ایک دن ایک بڑی سنجیدہ اور متین آواز اس جبل ابی قبیس سے ور رہی ہے، یا معاشر القریش، یا معاشر القریش۔ جو لوگ عام حالات میں شاید سرسری اس واقعے کو لیتے، آج وہ بھی متوجہ ہو گئے کہ یہ آواز محمد بن عبداللہ کی آواز ہے۔ اس آواز نے کبھی کوئی ہرزہ سرائی نہیں کی، کبھی کوئی غیر سنجیدہ بات اس کے لب سے نہیں سنی، سارے لوگ متوجہ ہو گئے کہ محمد بن عبداللہ آج کیا کہہ رہے ہیں۔ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے استفسار کرتے ہیں کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے عقب میں ایک لشکر جرار تم پر حملہ کرنے کے لیے پر توڑ رہا ہے تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ اب جبل ابی قبیس کوئی ماؤنٹ ایورسٹ تو نہیں ہے نا، ایک کشادہ صحرائی ماحول ہے، اور ایک لشکر جرار آ جائے اور کانوں کان کسی کو خبر بھی نہ ہو، اور وہ عرب جو کہ سفر بھی کرتے رہتے تھے، بڑے قیافہ شناس بھی تھے، تو اس سکوتے صحرا کے ماحول میں ایک لشکر جرار آ جائے اور کسی نے اس کی آواز تک نہیں سنی، کسی کو کوئی خطرہ تک محسوس نہیں ہوا، تو واقعہ تو اس کی تصدیق نہیں کرے گا نا۔ لیکن بات یہ نہیں ہے کہ واقعہ اس کی تصدیق کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، ایک کسوٹی ہے 40 سال کے کردار کی کہ وہ کردار کہہ رہا ہے کہ ایسی انہونی بات بھی اگر میں کہہ دوں تو تم تسلیم کرو گے کہ نہیں کرو گے۔ یہ بات ہونی ہو یا انہونی ہو، جب محمد مصطفیٰ کہہ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کہیں گے تو ہمیں تسلیم کرنے میں کوئی اس میں جھجک نہیں ہوگی، کوئی تعامل نہیں ہوگا تسلیم کرنے میں۔ تو یہ دیکھیے کہ پہلے کس چیز کو پیش کیا گیا، محمد مصطفیٰ کے کردار کو پیش کیا گیا۔ جی اس سے بھی پہلے اللہ کا کلام پیش کرنے سے بھی پہلے محمد مصطفیٰ کا خرام پیش کیا گیا، جی محمد مصطفیٰ کا کردار پیش کیا گیا، محمد مصطفیٰ کا وجود پیش کیا گیا۔ اور اس میں ایک بڑی خوبصورت بات پیر صاحب نے لکھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کیا ہے؟ انک لعلی خلق عظیم کو ہم پڑھ رہے ہیں، اس سے اکتساب کر رہے ہیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے سبحان اللہ، یہ سوال اپنے اندر ایک سمندروں کی وسعت رکھتا ہے کہ حضور کا خلق کون کس انداز سے، کہ کوئی ایک دن کی بات تو ہے نہیں نا، ایک حدیث کی بات تو نہیں ہے۔ حضور کے خلق پر گفتگو کرنا، اور ایک نشست میں ایک سوال میں پوچھنے والے نے کتنے سادہ سے انداز میں کتنی بڑی بات پوچھ لی کہ حضور کا خلق کیا ہے۔ جی اس کا جواب کوئی آسان نہیں تھا، اور سبحان اللہ حضرت عائشہ نے جواب دیا۔ جی پیر صاحب نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، پیر صاحب کہتے ہیں کہ ایسا جواب ابو بکر صدیق کی بیٹی دے سکتی، ایسا جواب ابو بکر صدیق کی بیٹی دے سکتی۔ آپ نے فرمایا کہ کانا خلقہ القرآن، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق دیکھنا چاہتے ہو تو قرآن دیکھو۔ جی اب یہ دیکھیے کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا نا، سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ جی
تو یہ کیا خوبصورت جواب ہے کہ ایک سمندر کو کوزے میں بھی بند کر دیا ہے، اور اس کی تفہیم اگر شروع کیجئے تو عمر بھر یہ تفہیم کا مرحلہ بھی ختم نہ ہو. جی کہنا خلق ہوا القرآن، ان کا خلق قرآن ہے. اس جواب کی روشنی میں ایک بات ڈاکٹر صاحب ذہن میں میرے آتی ہے کہ یہ دیکھیے انہوں نے کہا کہ حضور کا خلق قرآن، قرآن اترا نا تو قرآن صحیفہ انقلاب ہے، لوگوں کی انفرادی زندگیاں تبدیل ہو گئی، معاشرے کا رجحان تبدیل ہو گیا اور انقلاب آ گیا، جہالت سے علم کی طرف، بد اخلاقی سے اخلاق کی طرف، بے کرداری سے بد کرداری سے کردار، انقلاب آیا نا. پورا معاشرہ جو قرآن سے پہلے تھا، قرآن کے بعد والا معاشرہ یہ اکثر تبدیل ہو گیا. قرآن اترتا رہا اور لوگ تبدیل ہوتے گئے. پہلے زندگیاں بالکل مختلف تھیں، بعد میں یکسر مختلف ہو گئیں. لیکن ایک بات پر کبھی غور کیجئے کہ جس کے وجود پہ قرآن اتر رہا ہے، کیا وہ بھی قرآن کے ساتھ ساتھ تبدیل ہو رہے تھے؟ کیا وہ بھی قرآن کے ساتھ ساتھ بدل رہے تھے؟ کیا قرآن کی آیتیں اترنے کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی میں تبدیل ہو رہی تھی؟ کیا وہ قرآن کے ساتھ بدل رہے تھے یا جیسے وہ تھے قرآن ان کی وجود کی تعبیر کر رہا تھا؟ وہ اپنے عمل سے قرآن کی تفسیر کر رہے تھے، قرآن اپنی آیتوں سے ان کی ذات کی تعبیر کر رہا تھا. کوئی دیکھنا چاہے کہ اللہ کا محبوب اپنی زندگی میں کیسا تھا تو اب اس کی سب سے حتمی سند اور شہادت اللہ کا قرآن ہے. جی وہ قرآن کو پڑھے تو دیکھ لے کہ اللہ کے محبوب کیسے تھے. جیسے وہ تھے قرآن ویسا اتر رہا تھا، یا جس طرح قرآن اتر رہا تھا وہ بھی رفتہ رفتہ اس سانچے میں ڈر رہے تھے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. جی وہ قرآن کے مطابق تبدیل ہو رہے تھے یا قرآن ان کے مطابق تنزیل ہو رہا تھا؟ جی وہ قرآن کے مطابق تبدیل ہو رہے تھے یا قرآن کی تنزیل ان کے مطابق ہو رہی تھی؟ جی قرآن مکی بن رہا تھا، قرآن مکی بن رہا تھا. جی وہ قرآن کی تفسیر کر رہے تھے اپنے قول سے، اور قرآن اپنے نزول سے ان کی ذات کی تعبیر کر رہا تھا. قیامت تک حضور کی سیرت کو قرآن نے محفوظ کر دیا ہے کہ اللہ کے رسول سے ملنا چاہو تو اللہ کا رسول ایسا ہے، اللہ کے رسول کا کردار دیکھنا چاہو تو وہ ایسے ہیں، اللہ کے رسول کو دیکھنا چاہو تو وہ ایسے ہیں. اور دیکھو کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو قاصد تھے، انہوں نے پیغام دیا اور وہ چلے گئے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ صرف ان کے ہاتھ سے پیغام لے کر انہیں سرسری نظر انداز نہ کر دینا. اس پیغام میں لکھا کیا ہے؟ اس پیغام میں اللہ نے لکھا ہے کہ اسے قاصد سمجھ کے محض سرسری نہ لے لینا، اسے مقصود سمجھ کے اس کے سانچے میں خود کو ڈالنے کی کوشش کرنا. وہ جو پیغام لے کر آئے ہیں اس پیغام میں لکھا کیا؟ وہ قاصد تو ہیں اللہ کے بھیجے ہوئے، لیکن اس قاصد کے خط میں جو وہ قاصد نے پیغام دیا ہے اس پیغام میں لکھا کیا ہے؟ اس پیغام میں اللہ نے یہی لکھا ہے کہ انہیں سرسری نہ سمجھ لینا، ان کی بشریت کے مغالطے میں نہ پڑ جانا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی ذات میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. انہیں قاصد نہیں اپنی زندگیوں کا مقصود سمجھ. وہ تو وہ ہے، تمہیں ہو جائے گی الفت مجھ سے، تمہیں ہو جائے گی الفت مجھ سے، ایک نظر تم میرا محبوب نظر تو دے. ماشاءاللہ.